अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि बिल्कुल अहम दिन शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही है कैपिटल में, और वजह उसकी बड़ी साफ़ है कि थोड़ी ही देर में जो मुख्तलिफ गेस्ट हैं बैरूनी ममालिक से वो पहुँचने वाले हैं। टीम फाइनल हो चुकी हैं, वेन्यू फाइनल हो चुके हैं, और टाइम वगैरह हर चीज़ डिसाइड हो चुकी है। तो अब हतमी मराहिल में ये टॉक्स जा रही हैं, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ, बड़ी खौफनाक किस्म की चीज़ें, किसने कब क्या किरदार अदा किया, उसके ऊपर कुछ चश्मकुशा इंकशाफात। वॉल स्ट्रीट जर्नल का आसिम मुनीर साहब के लिए एक आर्टिकल, उस पर भी बात करेंगे। सुहेल आफरीदी ने एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने अपना मौक़िफ़ उसमें रखा, ख़ास तौर पर जो मौजूदा हालात हैं उसके तनाजुर में, और साथ साथ इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से कल ख़बरें आईं सलमान सफदर साहब के थ्रू, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो आज बात करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान है इस वक्त मरकज़ निगाह, क्योंकि पहुँच रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के जो रहनुमा हैं पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर होंगी हफ्ते की सुबह बहुत ही अहम मीटिंग्स, जिसमें अमरीकी वफ्द ईरानी वफ्द के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा, और जो फ़िलहाल एक सीज़ फायर हुआ है उसको मुस्तकिल जंगबंदी पर कायल करने के लिए, मुंतकिल करने के लिए कुछ गुफ्तगू होगी। और ज़ाहिर है एक दिन जो ये पिछला एक दिन था, वैसे वो काफ़ी एक क्रूशल दिन था, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स जो अमेरिका की तरफ से आए उसकी वजह से, हमले जो इसराइल की तरफ से लेबनान पर किए गए उसकी वजह से, और फिर ईरान की जो वजारत ख़ारजा है और उनकी जो क़यादत है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए, उसके बाद एक दफ़ा फिर जो मुज़ाकरात हैं वो बड़े डामाडोल से नज़र आना शुरू हो चुके थे। लग रहा था कि पता नहीं ये लोग अब मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे भी या नहीं, क्योंकि बड़ी इंटेंस सिचुएशन जो है वो बन चुकी थी। जिसके बाद पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करने की कोशिश की। उन्होंने फ़ौरी तौर पर जब ईरान की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि अमेरिका अगर हमारे 10 पॉइंट्स को रद्दी की टोकरी में डाल रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है जिसके ऊपर जाके हमने बात करनी है। तो उससे ये तासुर मिल रहा था कि शायद ईरान की जो क़यादत है वो पाकिस्तान में आकर मज़ीद जो अमरीकी क़यादत है उससे बातचीत के लिए रज़ामंद ना हो। जिसके बाद फ़ौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, फ़ील्ड मार्शल साहब की तरफ से कोशिश की गई कि ईरानी क़यादत को समझाया जाए कि ये गुफ्तगू ज़रूर हो रही है, ये स्टेटमेंट ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को फिर भी आगे लेके चलना चाहते हैं, आप आएँ और बातचीत ज़रूर करें। जहाँ तक लेबनान के ऊपर इजराइल के अटैक्स की बात है, उसके लिए भी शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशली कॉल्स की, और फील्ड मार्शल साहब भी मैदान में आए और उन्होंने भी इस हवाले से बात की कि इजराइल को अमेरिका जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करे। जिसके बाद अमेरिका की तरफ से इजराइल को ये मैसेज दिया गया कि चूँकि हम टॉक्स के लिए जा रहे हैं तो अभी आप फ़िलहाल जो लेबनान के ऊपर हमले हैं उसको थोड़ा सा होल्ड करें। ये तो नहीं है कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए, लेकिन जितनी कल तबाही हुई थी उसकी निस्बत आज कंपैरेटिवली कम हमले हुए लेबनान के ऊपर। लेबनान की तरफ से भी पाकिस्तान को अप्रोच किया गया है, और ख़बर यह है कि लेबनान की हुकूमत ने भी शहबाज शरीफ साहब से बात की है और पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट किया है कि जहां सीज़ फायर की बात हो रही है, जहां अमन की टॉक्स की बात हो रही है, तो वहां पर लेबनान में भी सीज़ फायर को इंक्लूड रखा जाए, टॉक्स का हिस्सा बनाया जाए। ये ना हो कि वहाँ पर सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका की हद तक बात हो बल्कि लेबनान की बात ना हो। तो उसमें उन्होंने स्पेशल ये पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि टॉक्स में उनका हिस्सा हो। अच्छी बात यह है कि ईरान भी इसके ऊपर जो है वो स्टैंड लिए हुए है, और ईरान का ये कहना है कि हम अपने लेबनानी बहन भाइयों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। ये नहीं है कि आपने ईरान के साथ तो जंगबंदी के ऊपर बातचीत शुरू कर दी है लेकिन लेबनान के ऊपर आप बर्बादी जारी रखें, ये नहीं होगा। तो उन्होंने भी इसके ऊपर बिल्कुल एक स्टैंड लिया हुआ है कि हमारा जो हाथ है वो ट्रिगर के ऊपर है। तो ये याद रखें कि आपने दोबारा ईरान पे अटैक किए तो हम दोबारा जवाब देंगे, ये कोई मत सोचे कि हम जवाब नहीं देंगे। दूसरा, जो हमने सीज़ फायर का मुआहदा रखा था जिसमें हमने 10 निकात रखे थे, तो उसमें कम्प्लीटली हमने बात की थी कि पूरे रीजन में जो वॉर्स हैं वो ख़त्म होंगी, स्टॉप होंगी, और उसमें लेबनान जो था वो शामिल है। तो ये आप नहीं अब कर सकते कि आप बाकी सब चीज़ों से मुकर जाएं और कहेंगे जी चलो ईरान की हद तक हम सिर्फ बात कर लें, हम पूरे रीजन की हद तक बात कर रहे हैं अब।
تو ایران نے اس کو ابھی بالکل پیپر پہ رکھا ہوا ہے کہ جب بات چیت شروع ہوگی تو یہ نکات بیچ میں شامل ہوں گے، اور اسی وجہ سے لبنان کی جو حکومت ہے، لبنان کے جو شہری ہیں، ان کو بھی ایک امید بندی ہے کہ ان کی طرف بھی کوئی مزید امن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ ساری جو ٹاکس ہیں اس میں کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، اس لیے کہ وہاں سے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس امریکہ کے، وہ روانہ ہو چکے ہیں پاکستان کے لیے۔ ان کے ساتھ ہوں گے جیرڈ کشنر اور ساتھ ساتھ وٹکوف، اور یہ تین لوگ امریکہ کی نمائندگی کریں گے، جبکہ ایران کی طرف سے ان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور ان کے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی جو ہیں وہ پاکستان پہنچیں گے، اور 2 رکنی ان کی طرف سے یہ نمائندگی ہوگی جو مین ہیڈز ہوں گے، اور ظاہر ڈیلیگیشن میں تو پھر باقی ڈپلومیٹس وغیرہ تو ہوتے ہیں۔ لیکن ہفتے کی صبح جو ہے یہ یہاں پر ٹاکس کا باقاعدہ اسلام آباد میں آغاز ہوگا۔ سیکیورٹی انتہائی سخت ہے، تمام غیر ضروری نقل و حرکت کو روک دیا گیا ہے، اور شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ کچھ شہریوں کو بھی دقت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایکسٹرا سیکیورٹی میجرز لیے گئے تھے، تو یہ سب کچھ آج دن بھر اسلام آباد میں چلتا رہا۔ کل تو بالکل ہی سیلڈ پیک والا ماحول بن جائے گا جب گیسٹ بھی ظاہر پہنچ چکے ہوں گے، اور اس کے بعد تیاری ہوگی اور پھر آگے ٹاکس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مرکز نگاہ ہے، اور مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے، فیلڈ مارشل صاحب سے بار بار رابطے کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب سے، اور ان سے مختلف قسم کی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مختلف نکات کے اوپر بات کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کافی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تو اس وقت ایک مرکز نگاہ تو بہرحال ہے اسلام آباد، اور اسی تناظر میں آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی جو یہ آنے والی ٹاکس ہے اس کے حوالے سے فردر جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ تو خاص طور پر یہ خبر جو ہے ایرانی نائب وزیر خارجہ کے حوالے سے آئی ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ اس بات کے اوپر تعریف کی کہ کل ہم بالکل جواب دینے والے تھے جو اسرائیل کر رہا تھا لبنان کے ساتھ، اور بالکل عین ممکن تھا کہ یہ ٹاکس جو تھیں اس کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا، لیکن عین وقت پر جو ہے پاکستان نے اس میں مداخلت کر کے ہمیں ریکویسٹ کیا کہ ہم اس کو فی الحال صبر کا مظاہرہ کریں اور ٹاکس کو ہونے دیں، کم از کم ایک موقع ضرور ملنا چاہیے امن کو۔ تو یہ ایک انہوں نے خاص طور پر اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دی ہے۔ وال سٹریٹ جرنل جو ہے وہ کیا لکھتا ہے ان تمام صورتحال کے اوپر؟ وال سٹریٹ جرنل لکھتا ہے کہ جو حالیہ یہ سارا معاملہ تھا جس میں پاکستان کا بھی ایک اہم کردار تھا، اس سارے تناظر میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کی سفارتکاری کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی ہے، دنیا کے نقشے پر پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے، تو وہیں انہوں نے یہ بات بھی لکھی کہ خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ اندرونی طور پر بھی یعنی پاکستان کے اندر بھی مزید طاقتور شخصیت بن کر ابھرے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ باہر ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بہت اہم کلیدی کردار وہ ادا کریں، بلکہ ملک کے اندر بھی وہ ایک طاقتور شخص بن کر ابھرے ہیں۔ ویسے تو وہ پہلے ہی سب سے زیادہ طاقتور شخص ہیں پاکستان میں اس وقت، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حالیہ امپورٹنس ملی ہے پاکستان کو، پاکستان کے اس پورے کردار کو، اس کی وجہ سے ان کی اہمیت اور ان کی جو طاقت ہے اندرون ملک بھی، اس میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اس میں تو ویسے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ تھی اس کے بعد بھی، اور اس کے بعد اب دوسرا یہ موقع ہے کہ جب انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک بہت امپورٹنس مل رہی ہے، تو ظاہر ہے جو اس وقت کی موجودہ قیادت ہوگی اس کی اہمیت تو مسلم ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں تک تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہاں پر یہ بات ضرور ہے کہ یہ طاقت تو پہلے بھی ان کے پاس بہت ہے، مزید بھی ہو گئی، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس طاقت کا استعمال جو ہے اگر وہ اندرون ملک بھی استحکام کے لیے ہو، بحرانوں کے خاتمے کے لیے ہو، لوگوں کی امنگوں کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے ہو، تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو فائدہ ہے اس طاقت کا۔ لیکن ادروائز باہر تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک امپورٹنٹ کردار ہے اور وہ پاکستان ادا بھی کر رہا ہے۔ تو یہ اس وال سٹریٹ جرنل کا جو ہے وہ ایک تجزیہ ہے عاصم منیر صاحب کے حوالے سے۔ دوسری طرف اپوزیشن جو ہے اس کی طرف سے بھی بہت میچور کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج سہیل آفریدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے غیر مشروط پاکستانی حکومت کا حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ ہم نے ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر جلسہ بھی منسوخ کیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جہاں پاکستان میں اتنی امپورٹنٹ سرگرمی ہو
رہی ہے وہاں پر ہم جو ہے وہ کوئی سیاسی ایک عدم استحکام پیدا کریں، تو اس لیے ہم نے گڈ ول جسچر کے طور پر اپنی اندرونی پالیٹکس کو فی الحال ایک طرف رکھا، اور یہی ہدایات ہمیں عمران خان صاحب کی طرف سے آئیں۔ تو سہیل آفریدی نے یہی بات کہی جو میں نے کل آپ سے بات کہی تھی، اس پہ میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا، وہی بات سہیل آفریدی نے بھی کی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ جیل میں قید ہے، جس کی بیوی جیل میں قید ہے، جس کو بیسک آپ نے جو سہولیات ہیں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ تک نہیں دیں، اس کی آنکھ کا ایشو ہے، آپ اس کو ایک پراپر ٹریٹمنٹ تک نہیں دے رہے، وہ شخص پھر بھی پاکستان کی جہاں بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے پاکستان فرسٹ، اور وہ ہمیں یہ ہدایات دیتا ہے کہ جلسہ منسوخ کر دو اور پوری طرح سے جو ہے اس پورے معاملے کے اوپر سپورٹ فراہم کرو، امن کو سپورٹ فراہم کرو۔ تو وہ کہتا ہے اس سے زیادہ کوئی شخص اب اپنی حب الوطنی کیسے ثابت کرے؟ پھر بھی آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب محب وطن کون ہے کون نہیں ہے؟ اب اس سے زیادہ محب وطن اور کون ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ پاکستان کی خاطر اپنی ہر طرح کی مصیبت تکلیف کو ایک طرف رکھ کے کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو علاج ہے وہ جس طریقے سے ان کی فیملی چاہتی ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق کیا جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک محب وطن جماعت ہے، ہم ہر لمحہ یہاں پر یہ ثبوت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی سپیس فراہم نہیں کی جاتی، اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جو کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دیں اور ہمیں بھی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے میسج بھیجا ہے کہ وہ ہماری جو حالیہ ایکٹیویٹیز ہیں ان سے خوش ہیں، جلسے کے حوالے سے انہوں نے منع ضرور کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ پیغام دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگلے 10 دنوں کے اندر آپ ایک بہت بڑا جلسہ کریں اور اس جلسے کے تھرو یہ پیغام دیں کہ جو اس وقت پاکستانی عوام ہے وہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ جہاں سے بھی انہیں انفارمیشن مل رہی ہے، جتنی بھی جیسے بھی ملی ہے، انہوں نے بہرحال اس چیز کو سہیل آفریدی کی کوششوں کو سراہا ہے، اور سہیل آفریدی نے کہا کہ عمران خان صاحب کا ویژن تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات سے بات چیت کا حل کریں، جنگ کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، تو یہی آپ نے عمران خان ہی کا جو نظریہ ہے اس کو فالو کر کے یہاں پہ مذاکرات کی ٹیبل سجائی ہے، تو یہی معاملہ ہم کہیں گے کہ آپ اپنے معاملات کے لیے بھی استعمال کریں۔ افغانستان میں بھی ہم یہی تو بات کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں، اس میں ہم بھرپور آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن یہ جو آپریشنز ہیں یا افغانستان پر حملے ہیں، یہ سلسلے کو روکیں اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں، اور اس میں جو خیبر پختونخوا حکومت کی سپورٹ ہے وہ ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ تو یہ سہیل آفریدی صاحب کی آج کی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی، اور اس کا اب نتیجہ کیا نکلنا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایک ضرور اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ جلسوں وغیرہ سے تو بہت مایوس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جلسوں سے تو کچھ نہیں ہوتا، جلسہ ہوتا ہے کر کے گھر چلے جاتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لیکن اس سے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا مومنٹم بنتا ہے، اس سے عمران خان کی رہائی کی طرف کون سا قدم اٹھتا ہے؟ اور وہ بھی جلسہ اگر آپ نے کے پی میں ہی کرنا ہے تو اس سے تو بالکل ہی کوئی فرق نہیں پڑنا، یعنی پنجاب وغیرہ میں آپ کریں آ کے جلسہ تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ چلو یار حکومت کو کوئی ٹینشن پڑے، تو کے پی وغیرہ میں تو جلسہ کرنے سے حکومت کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو اس سے آخر فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو بس ایسا ہی ہے کہ بس کارکنوں کو بہلانے کے لیے آپ ایک پروگرام کر لیں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں۔ اب وہ تو یہ بھی سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو جلسہ منسوخ کرنے کی بات ہے وہ تو شاید عمران خان صاحب نے چلیں کر دی ہو جو ٹاکس کے تناظر میں، لیکن کے پی میں جلسہ کرنے کے حوالے سے یا پارٹی کی جو اوور آل سرگرمیاں اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں ان کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، یہ جو پارٹی قیادت ہے یہ اپنے طور پر ہی سوچ رہی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو قیادت ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اور جو اپوزیشن لیڈرز ہیں دونوں، ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں اب میسج کیا پہنچائے جا رہے ہیں اور کیا ان کے پاس معلومات ہیں جس کی بنا کے اوپر وہ پارٹی کے حوالے سے کوئی بھی فیصلے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو دونوں شخصیات ہیں بڑی محترم ہیں، لیکن ان کے آنے کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان بننے کے بعد ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے بعد اب تک کون سی چیز ہے جو کہ جس میں کوئی ایسا کہا جائے کہ ان کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوا ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ یا بڑا فیصلہ کوئی ریلیف والا فیصلہ ثابت ہوا ہے؟ الٹیمیٹلی تو وہی ہے، بلکہ اس سے پہلے سے برے حالات ہیں کہ نہ تو ملاقاتیں ہیں، نہ دوائی ہے، نہ رسائی ہے،
نہ رہائی ہے. ایون اب تو اس طرح کا مومنٹم بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا احتجاجی سیاست کا مومنٹم ٹوٹ چکا ہے. کارکنان ڈس اپوائنٹڈ ہیں, ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کو. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ تو بالکل ایک بہت ہی میرا خیال ہے ویکسٹ پوزیشن پہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ایز پارٹی نظر آ رہی ہے. تو ایسے میں عمران خان صاحب پھر انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ فیصلے کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چلے. اب پتہ نہیں پھر اگین وہی بات ہے کہ یہ ساری باتیں چونکہ ڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کے تھرو تو آئی نہیں ہیں, نہ کوئی پارٹی کے لوگ مل پا رہے ہیں, نہ کوئی جو ہے وہ صحافی مل پاتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں کی ایز سچ کنفرمیشن ہو نہیں پاتی کہ کب عمران خان صاحب نے کون سی بات کس کانٹیکسٹ میں کہی, انہیں کیا بتایا گیا تو جس کے جواب میں انہوں نے کوئی کامنٹ کیا یا کوئی ہدایات جاری کی. تو یہ سارا تناظر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, خاص طور پر ایک ایسے شخص کو جو کہ ظاہر آزاد بھی نہیں ہے, جس کے پاس ایک انفارمیشن تک رسائی نہیں ہے. ابھی تو فی الحال یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو ٹی وی بھی بند ہے, اخبار بھی بند ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹوٹلی وہ ایک اگنورینس میں ہے اس وقت کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے پھر جب ایک بندے کو پورا پکچر ہی نظر نہیں آ رہی تو وہ کیسے ایک جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے صحیح طور پر. تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور یہی چیز ہے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو یعنی سوشل میڈیا ٹیم ہے ساری, اس کو بہت ڈس اپوائنٹ کرتی ہے. سوشل میڈیا پر جو عام ان کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم کس کو ٹرسٹ کریں اور کس کو نہ کریں. تو وہ اکثر رگڑے میں جو ہے وہ سب کے سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے جو باہر ان کی قیادت موجود ہے. اگر وہ جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو تنقید کی زد میں آتے ہیں, اگر وہ جلسے کا اعلان بھی نہیں کرتے تو وہ تنقید کی زد میں آتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ پریس کانفرنس کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے تو کہتے ہیں آپ پریس کانفرنس بھی تک نہیں کرتے. اگر وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ٹویٹ کر کے آپ جان چھڑا لیتے ہیں. اگر وہ ٹویٹ نہیں کرتے تو کہتے ہیں جی آپ ٹویٹ تک نہیں کرتے. تو اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ کارکنان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. تو ٹویٹ کرنے سے, پریس کانفرنس کرنے سے, جلسہ کرنے سے وہ مطمئن نہیں ہو رہے, اور ان کو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی کال پاکستان تحریک انصاف کی قیادت دے اور سارے ملک سے ایک دم لوگوں کو نکالے, اور پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ایک پریشر بنے, اور جب تک ان کی رہائی نہ ہو واپسی کا کوئی وہ نہ ہو. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس تمام خواہش سے بالکل ڈفرینٹ نظر آ رہی ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.